ईरान का मुहल्लिब गर्म मौसम, पहाड़ी इलाके, अहम तजारती शाहराहों और रास्तों पर कंट्रोल, जिसकी एक मिसाल आबनाए हुर्मुज। दुनिया में ईरान 7 मुल्कों का हमसाया है। जियोग्राफिकली, जियोपॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली और जियो स्ट्रेटजिकली दुनिया में इंतहाई अहम तरीन पोजीशन पर वाक़या है। सर, माजी में पिछली तकरीबन 5000 साल तारीख में ईरान सिर्फ 4 दफ़ा मफ्तूह हुआ। वेनेजुएला की मिसाल को हम सामने रखें, शायद ये भी एक किस्म की मुआशी जंग ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एबी मीडिया के प्लेटफॉर्म से ईरान पर खुसूसी प्रोग्राम के साथ मोहम्मद सुहेल रियाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में दुनिया के नक्शे पर ईरान को जो जोग्राफियाई पोजीशन हासिल है, उससे पैदा होने वाली सूरत हाल, ईरान को उसके फ़वाइद या उसकी वजह से सामने आने वाले चैलेंजेस का हम आज जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, ईरान का मुहल्लिब गर्म मौसम, पहाड़ी इलाके, अहम तजारती शाहराहों और रास्तों पर कंट्रोल, जिसकी एक मिसाल आबनाए हुर्मुज, दुनिया के दूसरे बड़े गैस के और बाज़ रवायत के मुताबिक तीसरे और बाज़ के मुताबिक चौथे ऑयल के बड़े ज़खायर, दीगर कई कीमती धातों के ज़खायर होने की वजह से ईरान को दुनिया में एक अहम मुकाम हासिल है। और ये कहना गलत ना होगा कि जहाँ ईरान को उसकी इस जोग्राफियाई हैसियत की वजह से बहुत से फ़ायदे हुए हैं, वहाँ उसको बहुत से चैलेंजेस का भी सामना है। ईरान की इसी हैसियत ने ईरान की मईशत और ईरान की सियासत पर बहुत गहरा असर डाला है। दुनिया में ईरान 7 मुल्कों का हमसाया है। ईरान का बॉर्डर 7 मुल्कों से लगता है, जिनमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। और नाज़रीन, अगर एक नज़र ईरान के नक्शे पर डाली जाए तो हमें अंदाज़ा होगा कि ईरान एशिया और यूरोप और मशरिक़ वस्ता के दरमियान पुल यानी ब्रिज की हैसियत रखता है। और नाज़रीन, यही वो तमाम अहम निकात हैं जिसकी वजह से आज ईरान दुनिया में मरकज़ियत हासिल किए हुए है। और इसी का नतीजा है कि जो ये जंगी हालात अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है, इसको हम देख रहे हैं। नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम में आज ताहिर आफाकी साहब को दावत दी है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस में रिफा यूनिवर्सिटी में लेक्चर हैं। उनसे हम ये समझेंगे कि ईरान की ये जोग्राफियाई अहमियत ईरान के किस हद तक हक़ में है और किस हद तक इसका उसको नुकसान है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाकी साहब, ये फरमाएं कि ईरान का मुहल्लिब जिस तरह के बड़ा एक अहम जगह पे ईरान बैठा है, ये एशिया, वस्ती एशिया और यूरोप, इसके दरमियान एक इसको पुल की हैसियत हासिल है। आप यूरोप डायरेक्ट इसलिए नहीं कह सकते कि तुर्की बीच में आ जाता है। तुर्की हाफ यूरोप और हाफ एशिया है, लेकिन फिर भी यूरोप तो टच हो गया। कैसे आप देखते हैं ईरान की इस पोजीशन को? ईरान इज़ द हार्ट ऑफ एशिया। आप कह सकते हैं कि अपनी जियो स्ट्रेटजिक जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ईरान को एशिया में इंतहाई ज़्यादा अहमियत हासिल है। ठीक। ईरान का अगर आप देखें जियोग्राफिकली, इसके जो ममालिक हैं, तमाम के तमाम ममालिक इसके जो हमसाए में हैं, इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। मगरिब में इराक़, फिर इसके शुमाल मगरिब में तुर्की, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, फिर कैस्पियन सी शुमाल में, और शुमाल मशरिक़ में तुर्कमानिस्तान, मशरिक़ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, और फिर इसके अलावा जनूब में दुनिया का इंतहाई अहम तरीन हिस्सा गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़, ये समंदर हैं। अब ये आप देखें कि ये एक तो इंतहाई अहम तरीन ममालिक, फिर कुर्बत यूरोप के साथ भी है। इसके अलावा मिडल ईस्ट, जो दुनिया का ये वाला हिस्सा जो पर्शियन गल्फ़ के इर्द गिर्द वाक़या है, दुनिया का ऑलमोस्ट 50% पेट्रोल इस यहाँ पर मौजूद है, और दुनिया के 20 से 25% पेट्रोल की ये गुज़रगाह है। और वो गुज़रगाह भी बिल्कुल आबनाए हुर्मुज़ के पास
جدھر ایران کا آج کل تو کنٹرول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیو پولیٹیکلی ایران کا انفلوئنس اس حد تک ہے کہ جب اس نے راستہ بند کیا تو دنیا کی نہ صرف اکانومی متاثر ہوگی بلکہ دنیا کی پولیٹکس بھی متاثر ہوگی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لحاظ سے ایران نمبر ایک تو جیوگرافیکلی، جیو پولیٹیکلی، جیو اکنامیکلی اور جیو اسٹریٹجیکلی دنیا میں انتہائی اہم ترین پوزیشن پر واقع ہے. فردر اگر ریسورسز کے لحاظ سے دیکھا جائے ایران کو، ایران کے پاس دنیا کا دوسرا بڑا گیس کا ذخیرہ، تیسرے نمبر پر پٹرول کا بڑا ذخیرہ، دنیا کا نمبر 1 زنک. اس کے علاوہ ایران کو اگر قدرتی ذخائر کے لحاظ سے دیکھا جائے دنیا کے 10 بڑے ممالک میں ایران کا شمار ہوتا قدرتی ذخائر کے لحاظ سے. لہٰذا یہ اس حد تک اہم ہے. مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایران پر پابندیاں نہ لگی ہوتی تو ایسا ہی ہے کہ اگر ایران کھانستا تو اثر ساری دنیا محسوس کرتی. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پر جنگ نافذ کی ہوئی ہے تو اس میں ایران کی ایک مضبوط پوزیشن کی وجہ سے دنیا کی پولیٹکس بھی متاثر ہو رہی ہے اور دنیا کی اکانومی بھی متاثر ہو رہی ہے. اور فردر اگر ایران پر پابندیاں اٹھ گئیں تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ ایران کے کھانسنے کا اثر ساری دنیا محسوس کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. طاہر صاحب، ایران کے بارے میں ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ ایران میں ایک طرف ریگستان بھی ہیں اور بڑے بڑے اور گرم ترین خطے ہیں دنیا کے، دوسری طرف پہاڑ بھی ہیں. 1500 کلومیٹر لمبائی پہ پھیلا ہوا بڑا ایک زرخیز ناردن ان کا شمالی حصہ ہے. سر 10% ایران کی جگہ ایسی ہے جہاں پہ کوئی کاشتکاری پاسبل ہے، پانی کی انتہائی کمی ہے، لیکن یہ پہاڑوں کی موجودگی، ریگستان کی موجودگی نے ایران کو قلعہ بنا دیا ہے. انویڈرز حملہ آور مشکل فیل کرتے ہیں. اس جغرافیائی پوزیشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، تو جغرافیہ کے بارے میں دیکھیں، نپولین بوناپارٹ کی ایک مشہور کوٹیشن ہے، دا پالیسیز آف آل پاورز آر انہیرنٹ ان دیئر جغرافی. ٹھیک. تو ایران کی جو جغرافی ہے یہ 60% پہاڑوں پر مشتمل ہے اور ایران کو ارد گرد سے پہاڑوں نے کور کیا ہوا. کیسے ہم لوگ دیکھیں، اگر پرشین گلف سے سٹارٹ کریں، آبنائے ہرمز سے ان کا جو زیگروس ماؤنٹین رینج یہ آغاز ہوتا ہے اس کا، اور یہ عراق کی سرحد کے ساتھ چلتا چلتا آگے ترکی کو کراس کرتا ہوا آذربائیجان تک جاتا ہے. یعنی جنوب مغرب تمام کا تمام جو ہے زاگروس ماؤنٹین سے بھرا ہوا. یہ ایک قدرتی فصیل ہے، قدرتی دیوار ہے. پھر اس کے بعد شمالی سائڈ پر آذربائیجان سے لے کر کیسپین سی کو البورز ماؤنٹین وہ کور کرتے ہیں. جو زیگروس ماؤنٹین یہ 1600 کلومیٹر تک واقع ہے، مطلب یہ ایک طویل پٹی ہے. اس کے بعد البورز ماؤنٹین رینج کا سلسلہ شروع ہو جاتا، یہ 900 کلومیٹر تک واقع ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہم لوگ شمال مشرق کی طرف آئیں ترکمانستان. تو ترکمانستان میں جو پہاڑی سلسلہ ہے اسے کہتے ہیں کوپت داغ. یہ پہاڑی سلسلہ ایران اور ترکمانستان کے درمیان میں ایک حد بندی ہے. پھر اس کے بعد افغانستان، وہاں پر کوہ سیاہ، وہ افغانستان اور ایران کے درمیان حد بندی ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں مشرق کی طرف آ جائیں تو پاکستان اور ایران کے درمیان 2 پہاڑی سلسلے ہیں، نمبر 1 سیاحان رینج اور دوسرے نمبر پر مکران رینج. یہ رینجز یہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں ایک قدرتی حد بندی ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا، ایک قلعہ بن رہا ارد گرد سے کور کر رہا، اور نیچے جنوب میں ہمارے پاس 2 سمندر آ جاتے ہیں، ایک ہے گلف آف عمان اور دوسرا پرشین گلف. تو ان پہ بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان کے بھی ارد گرد پہاڑ موجود ہیں. اچھا، اب ہم لوگ ان کے اندر جائیں تو ان کے اندر 13 لاکھ مربع کلومیٹر پر مبنی
دو دنیا کے بڑے اور خطرناک صحرا ہیں۔ صحرا ہیں۔ پہلے نمبر پر دشت لوت، جو کہ آپ جنوب مشرق میں کہہ سکتے ہیں، پاکستان والی سائڈ سے، اس کی سائڈ سے پہاڑوں کو کراس کر کے آگے دشت لوت آ جاتا ہے۔ دشت لوت کس حد تک خطرناک صحرا ہے، آپ اندازہ کریں 2005 میں یہاں پر 70 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اتنا خطرناک اور اتنا گرم یہ صحرا ہے۔ اچھا، پھر اس سے اوپر شمال کی طرف وہاں پر دشت کویر ہے۔ دشت کویر یہ سارا کا سارا دلدلی آپ کہہ لیں کہ صحرا ہے، دلدلی صحرا ہے، اور اس سے کراس کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ دونوں صحرا آپ کہہ لیں کہ پاکستان، افغانستان اور پھر ترکمانستان، آپ نے ادھر سے آنا ہے تو اس سے آپ کو کراس کرنا ہی کرنا ہے۔ انتہائی مشکل ترین یہ صحرا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو آ جاتے ہیں وہ ہیں ان کے زرخیز علاقے۔ تو زرخیز علاقے 3 ہیں ان کے، ایک تو ہے خوزستان کا میدانی علاقہ، یہ انتہائی زیادہ زرخیز ہے۔ ادھر زرخیزی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایران کی سب سے زیادہ آئل فیلڈز موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر کیسپین سی کا ساحلی میدان، یہ تقریباً 640 کلومیٹر کے وائر میں ہے یہ علاقہ۔ پھر تیسرے نمبر پر گرگان کا میدانی علاقہ۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جدھر آپ کہہ لیں کہ یہ میدانی علاقہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایران کا جغرافیہ ہے۔ اسی بات کو ہم تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک طرف بہت گرم اور دشوار گزار صحرا ہیں، دوسری طرف پہاڑیاں ہیں، تو تیسری طرف گلف ہے۔ تو ماضی میں اگر دیکھا جائے تو جو بھی حملہ آور ہوئے ہیں، ریسنٹ ایگزامپل 1980 سے لے کر 1988 تک ایران عراق جنگ ہوئی، وہ بھی پہاڑیوں کی وجہ سے، کوئی اتنا اس کو یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن مشکل تھی، جس کی وجہ سے جنگ لمبی ہو گئی۔ تو جو ہوتا ہے نا کانفلکٹ، جس کی تیزی، وہ تیزی نہیں آ سکی اس میں۔ آج جو حملہ آور لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوجیں بھی اتار رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد وہ اس جغرافیے کو دیکھتے ہوئے اور ماضی دیکھتے ہوئے کامیاب ہو جائیں گے؟ سر، ماضی میں پچھلی تقریباً 5000 سالہ تاریخ میں ایران صرف 4 دفعہ مفتوح ہوا۔ پہلے نمبر پر اسکندر اعظم نے کیا تھا، دوسرے نمبر پر مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تھا، تیسرے نمبر پر چنگیز خان نے فتح کیا تھا، اور چوتھے نمبر پر تیمور لنگ نے کیا تھا۔ بس یہ 4 ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں کہ ایران کو فتح کیا گیا۔ جبکہ آج کے دور میں ہم دیکھیں، آپ نے جیسے اگزامپل دی 1980 سے لے کر 1988 تک ایران عراق وار لگی رہی ہے۔ عراق کا شروع پہ پلڑا بہت زیادہ بھاری تھا، لیکن وہ صرف خوزستان کے علاقوں کو فتح کر سکا، باقی جدھر ماؤنٹینز آ گئے اس کے بعد وہ رک گیا، اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکا۔ جیسے ہی جاتا تھا اس سے شدید ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو آج اگر بوٹس آن دا گراؤنڈ، یہ اس لیے امپاسبل ہے کہ آپ جس بھی جگہ سے ایران میں داخل ہو جائیں، آپ چاہے پرشین گلف سے داخل ہو جائیں، آپ عراق والی سائڈ سے داخل ہو جائیں، آپ آرمینیا اور آذربائیجان کی طرف سے داخل ہو جائیں، آپ پاکستان اور افغانستان والی سائڈ سے داخل ہو جائیں، ہر جگہ جو نیچرل ریزسٹنس بہت زیادہ ہے۔ پہاڑوں کو کراس کرنے کے لیے جو آپ کی مشینری ہے وہ لے جانا آپ کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی بھی جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کیا کر رہا ہے، وہ یا تو میزائل پھینک رہا ہے ایران میں، یا پھر اپنے جیٹ فائٹرز کے ذریعے یہاں پہ اٹیک کر رہا ہے۔ کارپیٹ بمنگ کی بھی انہوں نے دھمکی دی ہے، لیکن انہوں نے زمینی فوج وہاں پہ نہیں۔ زمینی فوج لے جانا ان کے لیے، آپ کہہ لیں کہ افغانستان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ویتنام کی جنگ ہوئی ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ویتنام تو بالکل وہ گراؤنڈ تھا، میدانی علاقے تھے۔ افغانستان میں تو چلو پہاڑ موجود تھے، لیکن یہ ایران دنیا کے اس کا تقریباً 60% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ تو گوریلا وار امریکہ تو بالکل نہیں افورڈ کر سکتا، اور تہران تک ان کو پہنچنے کے لیے 15-20 دن جو لگنے ہیں، تب تک یہاں پہ کون سا انارکی ہے؟ یہاں پہ IRGC فنکشنل ہے، ان کی آرتش فنکشنل ہے، ان کی تمام جو ہے پیراملٹری فورسز فنکشنل ہے۔ تو امریکہ کے لیے تقریباً یہ ناممکن ہے کہ وہ اس جغرافیے کے ہوتے ہوئے ایران پر اٹیک کریں۔
طاہر صاحب ایک چیज़ کا اضافہ یہاں کرتے ہیں کہ تیل اور گیس تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن کچھ لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ لیتھیم، لوہے اور تانبے کے بہت وسیع ذخائر ایران کے پاس ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معدنی ذخائر اور بہت بڑی تعداد میں ہونا بھی جو بین الاقوامی طاقتوں کو یہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے اگر اٹیک کریں گے تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے یہ اس کی اہمیت؟ دیکھیں، کولڈ وار کے اختتام کے بعد دنیا میں ابھی تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کو ہم وار فار ریسورسز کہہ سکتے ہیں۔ گلف وار ریسورسز کے لیے جنگ ہوئی، افغانستان میں امریکنز آئے، ریسورسز کے لیے آئے۔ آپ دیکھیں دنیا کے 5ویں بڑے آئل کے ریزرو عراق پر ہے، عراق پر اٹیک ہوا، آئل کی خطر ہوا۔ پھر لیبیا پر اٹیک ہوا، پیٹرول کی خطر ہوا۔ ابھی اوپنلی وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا گیا تو بتایا گیا کہ ہم نے آئل جو دنیا کا نمبر 1 آئل ریزروز ہیں ان پر ہمارا اب قبضہ ہے۔ اب ایران پر جو اٹیک ہے اس میں بھی یہ بات بڑی حد تک واضح کی گئی ٹرمپ کی طرف سے کہ بھئی ہم نے ایران کے پیٹرول اور گیس پر قبضہ کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور کی جنگیں پچھلے دور کی آئیڈیالوجیکل وار کی نسبت آج ریسورسز کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں بڑا واضح ہے، یہ ریسورس وار تھیری ہے جس کے پروپوننٹ ہے مائیکل ٹی کلیئر۔ تو انہوں نے اپنی کتاب ریسورس وارز دی نیو لینڈسکیپ آف گلوبل کانفلکٹ 2001 میں لکھی اور کہا کہ جو پچھلی جنگیں ہوئی ہیں یہ کولڈ وار کے بعد اور آنے والی تمام جنگیں یہ ریسورسز کے لیے ہوں گی۔ کس کے لیے؟ پیٹرول کے لیے، گیس کے لیے، پانی کے لیے۔ اور باقاعدہ اس نے ایگزامپلز دیں اور بتایا کہ دیکھیں ریسورسز یہ ناکافی ہیں، یہ محدود ہیں، اور وہ ریاستیں جن کے پاس ریسورسز موجود نہیں وہ ریسورسز ایکوائر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ طاقتور ریاستیں، جو کمزور ریاستیں جن کے پاس ریسورسز موجود ہیں وہاں پر انارکی کنڈیشن پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جن کے پاس ریسورسز ہیں جن ریاستوں کے پاس وہاں پر انارکی کنڈیشن موجود ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان طاقتوں نے وہاں پہ اٹیک کرنا اور ان ریسورسز کو کیپچر کرنا ہے۔ اب ہم آئیں ایران کی کیا پوزیشن ہے۔ ایران دنیا کے ان پہلے 10 ممالک میں شامل ہوتا جس کے پاس قدرتی خزانہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ دیکھیں دنیا کے دوسرے بڑے گیس کے ریزرو ایران کے پاس موجود ہیں، تیسرے پیٹرول کے ریزرو ایران کے پاس موجود ہے، نمبر 1 پر زنک کے ریزرو ایران کے پاس موجود ہیں۔ آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی، زعفران دنیا کا 90% ایران پیدا کرتا، یہ مہنگا ترین ہے۔ پھر اس کے بعد لوہا، اس کے جو ذخائر ہیں دنیا میں 10ویں نمبر پر ایران کے پاس ہے۔ تانبے کے 7ویں نمبر پر ذخائر ہیں۔ اچھا، یورینیم کے 13ویں نمبر پر ذخائر ان کے پاس موجود ہیں، یورینیم۔ اور حالیہ جو لیتھیم کی دریافت جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایران سے لیتھیم دریافت ہوا تو یہ پہلے 10 ممالک میں شامل ہو گیا جن کے پاس لیتھیم موجود ہے۔ تو لیتھیم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت کا یہ پیٹرول ہے۔ تو ایران کے پاس اس کا مطلب وہ تمام طرح کے ریسورسز موجود ہیں جو دنیا کو ریکوائرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ریئر ارتھ منرل جن پر منوپلی ہے چائنا کی، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے پروسیس کرنا اتنا زیادہ مشکل ہے کہ امریکہ جیسی طاقت نے بھی اس پہ کام نہیں کیا، اور اب انہوں نے جو اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی اپنائی ہے اس میں یہی ہے کہ ریئر ارتھ منرل پہ کام کیا جائے، لیکن بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ اس پہ منوپلی چائنا کی ہے۔ تو لہٰذا اب ایران کی طرف واپس آئیں، ایران پر جو اٹیک کی سب سے بڑی وجہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو بیہائنڈ دا کرٹن ہے وہ یہی ہے کہ ان ریسورسز پر قبضہ کیا جائے، اور ٹرمپ نے یہ الفاظ ادا بھی کیے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں پہ میں ایک چیز کا آپ سے اضافہ کروانا چاہتا ہوں کہ جو تیل کے ذخائر ہیں جس طرح کہ آپ نے بتایا 3 یا 4 نمبر پر دنیا میں ہیں اس کے ایران میں، ایک تو ان کی پوزیشن یہ کن علاقوں میں موجود ہیں اور اس کی وجہ سے جن علاقوں میں موجود ہیں اس کے لحاظ سے پھر ایران کی پوزیشن کیسے ہو جاتی ہے؟ جی، پیٹرول کے لحاظ سے ایران کے پاس 208 بلین بیرل پیٹرول موجود ہے، یہ 3 نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے وینزویلا کے پاس ہے 303 بلین بیرل، اور 267 بلین بیرل ہے سعودی عرب کے پاس، پھر 3 نمبر پر یہ ایران آتا ہے۔
تو ایران کے اب اگر ہم دیکھیں کہ ان کے پیٹرول کے جو ذخائر ہیں یہ ذرا ولنریبل پوزیشن پہ ہے. یہ پرشین گلف کے بالکل اہتمام پہ جنوب مغربی علاقہ ان کا صوبہ ہے خوزستان, وہاں پر زیادہ کنسنٹریٹڈ ہے. وہاں پر ان کی 3 بڑی جو فیلڈز ہیں آئل فیلڈز جدھر سے پیٹرول نکلتا ہے. خواز کی آئل فیلڈ یہ 65.5 بلین بیرل پیٹرول یہاں سے نکل رہا ہے. پھر آزادگان یہ ایران اور عراق کی سرحد پر واقع ہے. مطلب یہ اس طرح سے ہے کہ آدھا حصہ عراق کی طرف ہے آئل فیلڈ کا اور آدھا ایران کی طرف ہے. یہاں سے 34 بلین بیرل پیٹرول نکل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد مسجد سلمان کا علاقہ یہ بھی پیٹرول کی دولت سے مالا مال ہے. پھر ان کا صوبہ ہے صوبہ اعلام, یہ بھی عراق کی سرحد پر واقع ہے. تو یہاں پر آزار فیلڈ آئل فیلڈ ہے, یہاں سے بھی پیٹرول نکل رہا. پھر کچھ اور فیلڈز ہیں, سومار فیلڈ, سامان فیلڈ اور دیلا وران فیلڈز. یہ تمام کی تمام فیلڈز یہ زیادہ تر مغرب کی طرف کنسنٹریٹڈ ہے. یہاں پر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں اکثر سننے میں یہ آتا رہا کہ پاکستان پیٹرول اس وجہ سے نہیں نکال رہا کہ شاید ایران کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے کہ ایران پیٹرول نکالنا چاہتا, ہم نکالیں گے تو وہ ایران کا حق مارا جائے گا. یہ بالکل غلط باتیں ہیں, لغو باتیں. اس کی وجہ یہ ہے پاکستان مشرق میں ہے جبکہ یہ ایران کے یہ جتنے بھی ریزروز ہیں یہ مغربی سائڈ پہ عراق کے ساتھ ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے. تو یہ تو ایک تو نا جو یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایران کے یہاں پر ہیں یہ ریزروز. اچھا, آپ نے جزیرہ خارق کے بارے میں بار بار سنا ہوگا. پرشین گلف میں جزیرہ خارق موجود ہے کہ کہا امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ہم اسے تباہ کر دیں گے, اور ایران کا تقریباً 90% کہتے ہیں کہ پیٹرول یہاں سے گزرتا ہے. یہ اصل میں ٹرمینل ہے. یہ جتنے بھی میں نے آپ کو آئل فیلڈز بتائی ہیں یہ ساری کی ساری وایا پائپ لائن پرشین گلف میں داخل ہوتی ہیں. یہ تقریباً ایران سے 25 کلومیٹر دور یہ جزیرہ ہے. یہاں پر یہ مین ٹرمینل بنا ہوا. اس ٹرمینل کے ذریعے دنیا کے ممالک کو پیٹرول دیا جاتا. مطلب یہ ٹرمینل اتنا بڑا ہے کہ بیک وقت 10 سپر ٹینکر ایٹ اے ٹائم لوڈ کرنے کی گنجائش موجود ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ جو ایران کا ٹرمینل یہ ایران کے لیے شاہراہ کی حیثیت رکھتا. ایران تو ایران, اگر اسے تباہ کر دیا جائے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ دنیا میں پیٹرول کی پرائس کس حد تک شوٹ کرے گی. اچھا, اب ایران نے یہ بھی کوشش کی کہ بھئی یہ ایک تو فائدہ ہے جزیرہ خارق کا, لیکن دوسری جگہ پہ ولنریبل پوزیشن ہے کہ اسے تباہ کر دیا گیا تو ایران کی اکانومی کو شدید قسم کا نقصان پہنچے گا. تو ایران نے اس کا آلٹرنیٹو بنایا, کیونکہ یہ پرشین گلف میں واقع, تو اس نے وایا 1000 کلومیٹر کی پائپ لائن کے ذریعے جو ہے گلف آف عمان میں انہوں نے جاسک ٹرمینل بنایا کہ وہاں سے اس کا آلٹرنیٹو, اگر اس سے نقصان پہنچے تو وہاں سے پیٹرول بھیج دیا جائے. لیکن وہ صرف 5% فنکشنل ہوا ہے ابھی تک, اور جزیرہ خارق سے ابھی 84% ان کا پیٹرول جا رہا. اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے وہ ہے ساؤتھ پارس اور سورش, وہاں سے 10% ان کا پیٹرول جاتا ہے. تو یہ ٹوٹل 100% پیٹرول کے یہ ٹرمینلز ہیں. یہ 3 ٹرمینلز ہیں جن کے ذریعے ایران کا پیٹرول جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اور ادھر سے ہی آپ کہہ لیں کہ یہی وہ علاقے ہیں اگر پورے ایران کو ان کے ذریعے پیٹرول جا رہا ہے اور باقی دنیا کو بھی اس کے ذریعے ہی پیٹرول جا رہا ہے. فقیر صاحب, اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیتے ہیں. قدرتی گیس دوسرے بڑے دنیا کے ذخائر, اور ہمیں اگر یہ کہیں کہ یورپ کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے, اس کے اپنے ان کے ملکی حالات کی وجہ سے گیس اور یہ انرجی جو ان کی سخت سردی کی وجہ سے ان کو چاہیے ہوتی ہے, اس کی فیلڈز کے بارے میں کیا ہے معلومات؟ جی, ایران کے پاس دنیا کے دوسرے بڑے گیس کے ریزرو ہیں. پہلے نمبر پر رشیا کے پاس ہے. اب آپ ذرا دیکھیے گا کہ رشیا کے پاس 38 ٹریلین کیوبک میٹر گیس کے ریزرو ہیں اور ایران کے پاس 34 ٹریلین کیوبک میٹر گیس کے ریزروز موجود ہیں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں.
تو ایک ہیوج کوانٹٹی ہے، لیکن ایران پر کیونکہ دنیا میں سینکشنز لگی ہوئی ہیں، یہ دنیا کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. مطلب ایران نے پاکستان کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا کہ پاکستان کو گیس فراہم کرنا، لیکن وہ ایران تک تو وہ کنسٹرکٹڈ ہے وہ فیلڈ، لیکن آگے نہیں بڑھ سکی. لیکن اس وقت ایران صرف عراق اور ترکی کو گیس دے رہا. تو گیس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ ایران کے کہاں کہاں گیس کے ذخائر موجود ہیں، تو یہاں پر سب سے بڑا اس کا جو گیس کا ذخیرہ ہے وہ ساؤتھ پارس فیلڈ ہے. ساؤتھ پارس یہ اصل میں پرشین گلف کے درمیان میں واقع ہے. اس والی سائڈ پر قطر موجود ہے، ادھر ایران کا صوبہ ہے بوشہر. تو یہ دونوں کے درمیان میں واقع، اور یہ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کا سب سے بڑا گیس ریزرور ہے. یہ 51 ٹریلین کیوبک فٹ، یعنی 38 ٹریلین کیوبک فٹ جو ہے دنیا کا جو سب سے زیادہ گیس کا ذخیرہ روس کے پاس ہے، یہ اس سے بھی زیادہ 51 ٹریلین کیوبک فٹ گیس یہاں پہ موجود ہے، جو ایکولی ڈیوائیڈڈ ہے قطر میں اور ایران میں. تو یہ یہاں سے سب سے زیادہ پیٹرول یہاں پہ آ رہا. ابھی امریکہ نے جو اٹیک کیا تھا جزیرہ خارق پہ، تو جواب میں ایران نے اٹیک کیا تھا قطر میں، قطر کے انہی فیلڈز پہ، گیس کی فیلڈز پہ کیا تھا، جس کی وجہ سے LNG کی پرائسز شوٹ کی. وجہ کیا ہے کہ قطر سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، ایران پہ تو پابندیاں لگی ہوئی ہیں. ایک تو یہ جزیرہ پارس سے ہے جدھر سے جو ہے ان کا پیٹرول جاتا ہے، تو اس کا جو ٹرمینل بنا ہوا ہے وہ SLVیا علاقہ ہے، بوش شہر جو ان کا صوبہ ہے، وہاں بالکل ساحل سمندر پہ اسلویہ کا جو ٹرمینل بنا ہوا، تو وہاں سے ان کا سارا گیس جاتا ہے. یہ تو ایک ساؤتھ پارس فیلڈ، یہ اس کے بارے میں بات ہے. اچھا، اس کے بعد ان کی کنگان اور نار فیلڈ، یہ بھی پیٹرول مغربی سائڈ جو خوزستان سے نکل رہا ہے. پھر جو ترکمانستان والی سرحد، وہاں پر جو ہم کہہ سکتے ہیں شمال مشرقی سائڈ پر، وہاں سے بھی پیٹرول دریافت ہوا. وہاں پہ توس گیس فیلڈ وہ کام کر رہی ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ کہہ لیں کہ ملکی ضروریات کو پورا کر رہی ہے. اس کے علاوہ پرشین گلف میں ہی ہے کیش جزیرہ، وہاں سے بھی گیس نکل رہا ہے. تو یہ اس کے جو ہیں گیس کے ذخائر یہ ڈائیورس ہیں، لیکن پارس فیلڈ تقریباً 75% ایران کا گیس یہاں سے نکل رہا اور باقی دوسری جگہوں پہ. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو یورپ کو گیس جا رہا، یورپ تقریباً روس تمام یورپ کو گیس فراہم کر رہا، لیکن ایران نہیں کر پا رہا، وجہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اور دوسرے نمبر پر ایران پھر ان ذخائر کو ویسٹ نہیں کر رہا، بلکہ ان کے ذریعے بجلی بنا رہا. اپنی تمام تقریباً ایران کی زیادہ تر الیکٹریسٹی کا انحصار یہ گیس فیلڈز پر ہے. تو لہٰذا یہ گیس کے ذخائر ابھی انٹرنلی ایران یوز کر رہا، لیکن اگر یہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو پاکستان بھی اس سے استفادہ کرے گا، یورپ بھی کرے گا، انڈیا بھی استفادہ کرے گا. مختلف ممالک کے ساتھ اس کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ یہ پابندیاں اٹھائی جائیں. اچھا، پابندیاں اٹھانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ گیس بھی سستی ہوگی دنیا کے لیے، پیٹرول کے ذخائر، پیٹرول بھی دنیا تک ایران کے ایکسیس ہوگی، تو پیٹرول بھی دنیا میں سستا ہوگا. تو ایران پر پابندیاں ہٹانے سے دنیا کو زیادہ فائدہ ہے بنسبت یہ کہ اس پر پابندیاں لگائی جائیں. تو یہ ہے ہمارا اوور آل. بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں ایران کی جو یہ معدنی اور یہ ان کی جو پیٹرول اور گیس کی صورتحال ہے اور اسی وجہ سے جو ان کو دنیا میں اہمیت حاصل ہے اور اپنی جغرافی کی وجہ سے ہمارے پہ واضح کی. انشاءاللہ ہم آپ کو اس سلسلے میں مزید بھی دعوت دیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. طاہر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے ہمیں بتایا کہ ایران معدنی دولت سے مالا مال ہے، جس میں تیل، گیس، یورینیم، لوہا، تانبا، لیتھیم. ناظرین، یہ ساری دھاتیں انتہائی قیمتی دھاتیں ہیں، اور ان میں سے کچھ آنے والے وقت کی جو نئی ایک ہماری انرجی کی جو پکچر بن رہی ہے، ان کی ان پٹ یعنی جو حیثیت آج آئل کو حاصل ہے، وہی حیثیت کل مثال کے طور پر لیتھیم کو حاصل ہوگی. ناظرین،
यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र करता चलूँ कि ईरान के अंदर सिर्फ 10% हिस्सा ऐसा है जो काबिल काश्त है। इसका मतलब ये भी है कि 10% से कम GDP ईरान का ज़राअत से हासिल होता है, बाकी 90% GDP का निसार पेट्रोल, गैस और इन्हीं मादनियात पे है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इन जो हमारी गैस और हमारा इनका ईरान का पेट्रोल है, इसके ऊपर पाबंदियाँ हैं, जिसकी वजह से ईरान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। लेकिन जैसे कि तार साहब ने फरमाया कि अगर इन रिसोर्सेज को दुनिया के लिए खोला जाए, इन पाबंदियों को हटाया जाए, तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और गैस की वाफर मकदार की सप्लाई होगी, जिससे कीमतों में इंतहाई कमी हो जाएगी और दुनिया के बहुत से ममालिक इससे फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन, ये जो जंग जिसमें हमें कहा जा रहा है कि ये इसलिए लड़ी जा रही है कि ईरान को जो 25 किलोग्राम उसके पास अफसुदा यूरेनियम है उसको हासिल किया जाए और उसको एटम बम बनाने की सलाहियत से महरूम रखा जाए। हो सकता है इस बात में सदाकत हो सकता है इसमें सदाकत ना हो, लेकिन आने वाला वक्त ये बता देगा। लेकिन इस बात के काफ़ी सारे इशारे मौजूद हैं कि वेनेजुएला की मिसाल को हम सामने रखें कि जिस तरह वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े ऑयल के ज़खायर पर कब्ज़ा करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन किया, शायद ये भी एक किस्म की माशी जंग ही है, लेकिन आने वाला वक्त इसका फ़ैसला करेगा। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और इंशाल्लाह इसी सिलसिले के किसी नए मौजू के साथ आइंदा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।